अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ फिर से लर्न विद नमीरा में आप लोगों को सिखाने के लिए आमोजश की और तदरीस की जो ज़ुबान है उर्दू फॉर डियर एट फर्स्ट ईयर लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग उर्दू, इसका पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में लेसन को स्टार्ट कर दिया था, जो हमारा बात था यूनिट 1 था उसको स्टार्ट कर दिया था। अब हम लोग इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है, ये है इसका फर्स्ट टॉपिक। एक सेकंड में जूम कर लेती हूँ। अच्छा, तो ये हमारा वो फर्स्ट टॉपिक ज़ेली बाब अलिफ उर्दू ज़बान की आमोज़श व तदरीस के अमल से मुताल्लिक मसाइल। ठीक है, तो बच्चे सुनकर और नकल कर कर ज़बान सीखने का अमल शुरू करता है। सुनने और बोलने का ये अमल खानदान यानी घर से शुरू होता है। इस वक्त बच्चे अपनी ज़बान के कवायद से नावाकिफ होता है, फिर भी वो अपनी बात कहता है और दूसरों की बातों को समझता है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी ज़बानदारानी की सलाहियत में इजाफा होता है। ये इसके घर की ज़बान होती है जिसे मादरी ज़बान कहते हैं। स्कूल में आने के बाद बच्चे को शऊरी तौर पर ज़बान सिखाई जाती है। तो अब देखिए, जो बच्चा होता है वो घर में जो भी सुनता है, जो भी बोलता है, वो सारे घर के लोगों की बातों को नकल करता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी मादरी ज़बान होती है, लेकिन उसे ग्रामर 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 के तौर पर जो भाषा होती है वो पता नहीं होती है बच्चों को। लेकिन बच्चे जो भी बोलते हैं फिर भी वो बात करने की कोशिश करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो सीखते हैं, जिसकी वजह से स्कूल में वो जब आ जाते हैं तो वो एक जबान को शऊरी तौर पर सीखते हैं। ठीक है, घर में वो इतना प्रॉपरली नहीं जबान सीखते जितना स्कूल में सीखते हैं। अब इसका अलिफ है, उर्दू ज़बान की आमोज़श व तदरीस का अमल। बच्चा किस तरह सीखता है, यानी इसका आमोज़शी अमल किस तरह अंजाम पाता है। इस सिलसिले में कई माहिरीन नफ्सियात ने तहकीकी मुताला किया है। इनकी तहकीकात की रूह से तलबा किसी भी ज़बान की आमोज़श नकाली सही व खता के तरीके व जदानी अमल के ज़रिए करते हैं। उस्ताद इन ही की रोशनी में तदरीसी अमल का तायीन करता है। अब देखिए, जो बच्चा होता है वो जो भी सीखता है वो एक माहिरीनी तौर पर मुताला करते हैं। बच्चे जो होते हैं वो मुताला करते हैं, उसके बाद ही कुछ भी बातें करते हैं। इनकी तहकीकात की रूह से जो तलबा किसी भी ज़बान की आमोज़श नकली सही व खता के तरीके व जदनी अमल के ज़रिए करते हैं, उस्ताद इन ही की रोशनी में तदरीसी अमल का तायीन करता है। आमोज़शी अमल, आमोज़शी अमल यानी लर्निंग प्रोसेस। तो आमोज़श से मुराद बर्ताव में होने वाली तब्दीली है। बर्ताव में होने वाली तब्दीली क्यों? क्योंकि आमोज़श से जो होता है, जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे बर्ताव में यानी कि हमारे हाव भाव में, हमारी इमोशंस में, फीलिंग्स में थोड़ा सी चेंजेस आती है। वो अमल जिसके ज़रिए हम मखसूस मकसद के हुसूल के लिए अपने तजुर्बात और अमली कामों, मैं पेज नंबर 15 पर जा रही हूँ, की मदद से अपने बर्ताव में तब्दीली लाते हैं और हालात से मुताबिकत पैदा करके महारत, आदत व अतवार और इल्म हासिल करते हैं। ऐसे आमोज़शी अमल कहते हैं। इस अमल को दर्ज झेल शक्ल से बखूबी समझा जा सकता है। अब यहाँ पे एक शक्ल दी हुई है जिसमें आमोज़शी अमल को समझा जा सकता है। कैसे? तो देखते हैं। पहले तो है मकासिद। मकासिद तकरीब, तहरीक, जो भी आपके मकसद होंगे उसके बाद आपने उस पर तहरीक करनी, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, पहले तो गोल, देन मोटिवेशन, मकासद, तहरीक, अमली काम व तजुर्बात। ठीक है, इसके बाद आपने
عملی کام کرنے ہیں، وہ تجربات کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں. عادت و اتوار، پھر وہ ہیبٹ بن جاتے ہیں، پھر وہ برتاؤ میں تبدیلی کرتے ہیں اور اس کی جو قدر پیمائی جو بھی رزلٹ نکلتا ہے وہ ہوتا ہے. پھر فیڈ بیک کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا، یہ لازمی ہو جاتا ہے. سب سے پہلے مقاصد، تحریک، عملی کام و تجربات، عادت و اتوار، برتاؤ میں تبدیلی اور قدر پیمائی، اینڈ دین فیڈ بیک. عام طور پر طلبہ مذکورہ بلا طریقے سے آموزش کرتے ہیں اور اسی کے مطابق استاد اپنے تدریسی عمل کی منصوبہ بندی کرتا ہے. طلبہ کے زبان سیکھنے کے عمل پر ان کی عمر، جنس، ذہانت، عملی استعداد، حاصل کردہ مہارت، دلچسپی، تحریر و ترغیب وغیرہ اثر انداز ہوتے ہیں. اس لیے اساتذہ دوران تدریس مرکوزہ امور کا خیال رکھے. اب دیکھیے سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، سب بچے الگ الگ ہوتے ہیں، سب کی عمر میں فرق ہوتا ہے، جنس میں فرق ہوتا ہے، کوئی لڑکا ہے تو کوئی لڑکی ہے، کسی کے ذہانت میں فرق ہوگا کہ کچھ بچے کا ذہن زیادہ ہوگا، کچھ بچوں کا کم ہوگا، کچھ بچے پڑھائی میں بہت اچھے ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے. تو یہ ساری باتوں کا دھیان ایک ٹیچر کو رکھنا بہت ضروری ہے، ایک استاد کو رکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اردو زبان کی آموزش اردو زبان کی آموزش و تدریس کے عمل کی نوعیت. یہ جو نوعیت والا جو کوشچن آتا ہے نا، کم سے کم 2 مارکس کے لیے پوچھتا ہے، تو اس کو اچھے سے آپ دیکھ لیجیے. زبان کی تعلیم کے حصے، ٹھیک ہے، زبان کی تعلیم کے حصے. فرسٹ آ رہا ہے آموزش، اردو زبان کی آموزش و تدریس کے عمل کی نوعیت میں زبان کی تعلیم کے حصے. لسانی تعلیم کے 2 حصے ہیں. کتنے حصے ہیں؟ دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے زبان کو سمجھنا، الفاظ کا مفہوم اخذ کرنا یا تحفظ، اسے تحفظی حصہ کہتے ہیں. دوسرا حصہ ہے انکشافی ہے، جس میں خود زبان بولنا، لکھنا اور بات چیت نیز تحریر کے ذریعے اپنے مافی ضمیر کا اظہار کرنا شامل ہے. اسی حصے کی بدولت طلبہ میں اردو زبان سیکھنے کی عادت پیدا ہوتی ہے. اس منزل پر استاد کی تدریس کا عمل بہت اہمیت رکھتا ہے. اب جو پہلا والا حصہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ لسانی تعلیم ہوتی ہے، جس کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے زبان کو سمجھنا. پہلے تو آپ کو سمجھنا ہوگا زبان کیسی ہے، کیا ہے، زبان کیسی بولی جاتی ہے، کیسی لکھی جاتی ہے. اس کے بعد الفاظ کا مفہوم اخذ کرنا، یعنی اس کے جو الفاظ ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ الفاظ کیسے بنے ہوئے ہیں، ان کا مفہوم، ایسے تفہیمی حصہ کہتے ہیں. اور دوسرا حصہ ہوتا ہے انکشافی، جس میں خود زبان بولنا، یعنی کہ ہم جب زبان سیکھ لیے، سمجھ لیے، اس کے بعد ہم انکشافی طریقہ استعمال کریں گے اور زبان کو بولنا، سیکھنا، لکھنا اور بات چیت نیز تحریر کے ذریعے اپنے محفل ضمیر کا اظہار کرنا شامل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 2 ہو گئے زبان کی تعلیم کے حصے. اب زبان کی آموزش کے مواقع اور ماحول فراہم کرنا. ٹھیک ہے. تو زبان کی آموزش کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ نیز سرپرست طلبہ کو مواقع فراہم کریں، یعنی اپارچونیٹیز دے طلبہ کو، اسٹوڈنٹس کو، اور آموزشی عمل کے لیے ماحول سازی کرے. ماحول سازی یعنی ایٹماسفیئر ویسا بنائے، وہ ماحول ویسا بنا دے کلاس میں کہ بچے اچھے سے سیکھیں. چھوٹے بچے سن کر خود بھی وہی آوازیں ادا کرنے لگتے ہیں. چھوٹے بچے ہوں گے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ اگر ان کو ایک کہنے بولیں گی، آپ ان کے سامنے کوئی پویم گائیں گی تو وہ بھی سن کر وہی دہراتے ہیں، وہی آوازیں نکالتے ہیں، ادا کرنے لگتے ہیں. جو زبان میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے وہ دھیرے دھیرے دوسروں کے تلفظ کو بھی سمجھنے لگتے ہیں، دوسروں کے تلفظ کو بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں پڑھنا ہے، یہ ایسا پڑھنا ہے، یہ ایسا بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا ذخیرہ الفاظ بتدریج بڑھتا جاتا ہے. جو ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے چھوٹے بچوں کا وہ بڑھتا ہی جاتا ہے. اس طرح بچے آہستہ آہستہ الفاظ اور جملے بولنے لگتے ہیں. اب میں پیج نمبر 16 پر جا رہی ہوں. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ زبان کو بولنے لگتے ہیں. تھوڑا زوم کر لیتی ہوں. آگے چل کر پڑھنے بھی لگتے ہیں اور پھر آگے چل کر وہ پڑھنے لگتے ہیں. تیسرا ہے زبان کو سمجھنا.
بچہ اپنے گھر میں جو زبان سیکھتا ہے وہ اس کی مادری زبان ہوتی ہے، لیکن جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے اور اپنے معاشرے اور اسکول میں آتا ہے تو وہ نئے نئے الفاظ سیکھنے لگتا ہے۔ اس طرح اس کے ذخیرے الفاظ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی بات کہنے کے لیے الفاظ کا انتخاب کرنا سیکھتا ہے اور ان لفظوں کو جملوں میں استعمال کرنے لگتا ہے۔ کیونکہ بچہ زبان کے قواعدی نظام سے ناواقف ہوتا ہے، اس لیے وہ نہیں جانتا کہ وہ صحیح بول رہا ہے یا غلط۔ یہاں استاد کا کام یہ ہے کہ وہ بچے کی زبان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کام شفیت کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ یہ زبان کو سمجھنا بہت ضروری ہے کسی بھی بچے کے لیے، جو بھی مادری زبان ہو یا پھر کوئی سیکنڈ زبان ہو، تھرڈ زبان ہو، اس کو سمجھنا، اس لینگویج کو سمجھنا بچے کو بہت مشکل ہوتا ہے، تو اسے سمجھانا بہت ضروری ہے۔ جو بچے سیکھتے ہیں مادری زبان اپنے گھر سے سیکھتے ہیں، لیکن وہ قواعدی طور پر نہیں سیکھتے، وہ کیسی بھی باتیں کریں گے، وہ بدتمیزی سے بھی بات کر سکتے ہیں، جیسے ان کے گھر میں بات ہوتی ہے وہ ویسے بات کریں گے۔ اگر ان کے گھر میں ہم آپ سے بات ہوتی ہے تو وہ ویسے ہی بات کریں گے۔ اگر میں تو میں بات ہوتی ہے تو ان کے گھر میں تو وہ بھی اسکول میں آ کر ایسے ہی باتیں کریں گے۔ تو اسکول میں جو قواعدی طور پر ہمیں سکھایا جاتا ہے وہ بچوں کو ہم نے سکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں استاد کا کام یہ ہے کہ وہ بچے کو زبان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اور شفیعت شفقت کے ساتھ کیا جانا چاہیے، کیونکہ بچے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو شفقت کے ساتھ پیار سے بڑھانا چاہیے۔ نمبر 4، عمل کے ذریعے اردو زبان کی آموزش۔ بچہ دوسروں کو بعض عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے، جیسے ہاتھ ہلانا، بائیں بائیں کرنا، تالیاں بجانا، کودنا، اچھلنا، پھینکنا، پکڑنا وغیرہ۔ ایسے ہی بہت سے عمل ہوتے رہتے ہیں جن کے ذریعے کئی الفاظ سیکھے جاتے ہیں، یعنی اس طرح بھی بچے زبان سیکھتے ہیں۔ دیکھیے جیسے آپ پڑھانے جائیں گے کسی بھی اسکول میں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بچوں کا گروہ ہوتا ہے، بہت سارے بچے ہوتے ہیں۔ اگر ایک بچہ تالی بجاتا ہے دوسرا بچہ بھی اس کو دیکھ کے اس کی نقل کرنے لگتا ہے، تو وہ ایک عمل سیکھ رہا ہے۔ تالی بجانا ہو گیا، بائے بائے کرنا ہو گیا جاتے وقت، یا پھر کودنا اچھلنا ہو گیا۔ اس سے وہ لوگ نئے الفاظ بھی سیکھتے ہیں، جیسے کہ بجانا، کودنا، اچھلنا، نچنا۔ تو یہ ایسے وہ الگ الگ نئے نئے الفاظ بھی سیکھنے لگتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ 5واں، اردو زبان میں تصورات کی تشکیل۔ بچے بہت ساری اشیاء اور واقعات کو دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں تو ان کی کئی خصوصیات ذہن میں آتی ہے۔ ان میں سے مشترک خصوصیات دھیان میں رہ جاتی ہے جن کی مدد سے اس شے کا تصور تشکیل پاتا ہے۔ ابتدا میں یہ تصور غیر واضح ہوتا ہے، لیکن تجربات میں اضافے کے ساتھ تصور واضح ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے استاد کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے تصورات کی تشکیل اور تحفظ کے مختلف تدریسی طریقے اختیار کرے۔ اب دیکھیے جو کلاسز وغیرہ میں جو ہوتے ہیں تصوراتی تشکیل، یعنی کہ دیکھیے چارٹس وغیرہ لگے ہوتے ہیں، کسی میں اے سے لے کر زیڈ تک بنے ہوئے چارٹ ہوتے ہیں، اے فار ایپل، بی فار بال، یا پھر آج کل کی جو ہماری کتابیں ہوتی ہیں وہ رنگ برنگی کتابیں ہوتی ہیں جس سے بچوں کو دیکھنے میں دلچسپی آتی ہے، پڑھنے میں بھی انہیں مزہ آتا ہے۔ تو ایسی تصوراتی تشکیل ان کے سامنے ہو تو ان کے تجربات میں اضافے ہوتے ہیں، وہ پڑھنے میں اور انٹرسٹ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جیم، اردو زبان کی آموزش کے مقامات۔ اگرچہ بچہ فطری طور پر زبان سیکھتا رہتا ہے، اس عمل میں ذہنی پختگی کی بڑی اہمیت ہے۔ بچے کی لسانی ترقی پر اثر انداز ہونے والا سب سے اہم عوامل اس کا ماحول ہے۔ اس ماحول میں اس کا خاندان، معاشرہ، اسکول اور اس کے قریبی ساتھی شامل ہے۔ دیکھیے ابھی جو جیم ہے وہ ہے اردو زبان کی آموزش کے مقامات۔ اب مقامات اس لیے کہا گیا کہ بچہ جو ہوتا ہے جب بھی وہ جیسے جیسے چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، تو وہ اپنے ماحول میں ہی بڑا ہوتا ہے۔ گروئنگ چائلڈ اپنے ماحول میں، اپنے انوائرمنٹ میں ہی بڑے ہوتے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ اپنے خاندان سے ملتے ہیں، خاندان میں رہتے ہیں، معاشرے میں یعنی کہ سوسائٹی میں رہتے ہیں،
اور اسکول میں سب سے زیادہ قریبی ساتھیوں میں شامل ہوتے ہیں، تو وہ وہاں سے سیکھتے ہیں۔ تو خاندان کو کیا چاہیے؟ تو خاندان میں تو آتے ہیں ماں باپ، بھائی بہن، جیسے قریبی رشتے داروں کی زبان کا بچوں کی زبان پر اثر پڑتا ہے۔ اب میں پیج نمبر 17 پہ جا رہی ہوں۔ اگر گھر کے لوگ غلط سلط اردو بولتے ہوں گے تو بچے بھی اسی طرح بولیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اگر ہم کچھ بھی آپ اور ہم سے بات کریں تو بچے اچھے سے آپ اور ہم سے بات کرتے ہیں، لیکن تو میں سے بات کرے تو بچے بھی ایسے ہی غلط سلط کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ گھر کی زبان کا اثر خاص طور پر گھر کے تعلیمی ماحول، تہذیبی و معاشی صورتحال اور صحیح زبان بولنے کے طریقے پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر خاندان کسی غریب بستی یعنی جھوپڑ پٹی میں یا دیہی علاقے کے پسماندہ حصے میں رہتا ہو اور وہاں کے لوگ زبان کے استعمال میں محتاط نہ ہو تو اس کا اثر بچوں کی لسانی ترقی پر پڑے گا۔ دیکھیں جو غریب بستی وغیرہ ہوتی ہے، جھوپڑ پٹیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی لوگ رہتے ہیں، تو ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ تھوڑی مالی حالت سے ٹھیک نہیں چلتی، تو ان کی زبان میں بھی متعارف نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے متعارف ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی ان کی لسانی ترقی پر اس کا بہت اثر پڑتا ہے اور ان کی لرننگ پروسیس میں بھی بہت اثر پڑتا ہے۔ اسے بچوں کو آگے لانے کے لیے ٹیچر کو بہت کوشش کرنی پڑتی ہے۔ مالی حالت اچھی نہ ہونے کے باوجود اگر گھر کے لوگ شعوری طور پر صحیح زبان بولتے ہیں تو بچوں میں بھی صحیح زبان بولنے کی عادت ڈالتے ہو۔ تعلیمی عمل بہتر ہو تو بچوں کی زبان کی یقیناً اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ دیکھیے ایسا ضروری نہیں کہ اگر کم غریب لوگ ہوں، لیکن ایسا ضروری نہیں کہ وہ لوگ زبان بولنے میں اچھے نہ ہو، گالیاں وغیرہ نہ بکتے ہو، ایسا ضروری نہیں کہ وہ لوگ گالی وغیرہ ہی دیتے ہو، ایسا نہیں ہوتا ہر بار۔ تو کچھ لوگ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے بچوں کو اچھی عادت دیتے ہیں اور سکھاتے ہیں، ایک بہتر فرد بھی بناتے ہیں، اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو برا سکھاتا کوئی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ خاندان کے بچے کو برا سکھائیں گے، وہ ان کی عادت ہوتی ہے، وہ بچہ دیکھتا ہے، اڈیپٹ کر لیتا ہے اور وہ بچہ دہرانے لگتا ہے۔ تو جو اچھی عادت ڈالیں گے وہ اچھا سیکھے گا، بری عادت ہوگی تو برا سیکھے۔ سماجی ماحول کیا ہو گیا؟ سوسائٹی، انوائرمنٹ آف سوسائٹی، سماجی ماحول۔ خاندان کے ساتھ ساتھ سماجی ماحول اور وہاں کے حالات بھی بچوں کی زبان کی آموزش پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پڑوسی، آس پاس کے دکاندار، پھیری والے اور بچوں کے دوستوں کی بول چال کا اثر بھی بچے پر ہوتا ہے۔ ناخواندہ اور غیر مذہب افراد کی بستی ہو تو اس کا اثر بھی بچوں کی زبان پر پڑتا ہے۔ دیکھیے جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ رکھتی ہے، ہر انسان کے لیے، بچے بھی سوسائٹی کا ہی ایک حصہ ہوتے ہیں، تو بچے اپنے پڑوسی، آس پاس کے دکاندار، پھیری والے وغیرہ کی جو باتیں ہوتی ہیں، ان کی جو آوازیں ہوتی ہیں، ان کی بولی ہوتی ہے، وہ بھی سنتے ہیں اور وہ بھی تو دہراتے ہیں، سیکھتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ دیہات میں رہنے والے بچوں کو کھیتی باڑی، قدرتی مناظر، رسم و رواج سے متعلق الفاظ کا علم ہوتا ہے، لیکن شہری بچوں کے مقابلے میں ان کی زبان صاف نہیں ہوتی، جبکہ شہر میں رہنے والے بچوں کو تقریروں، ڈراموں، ادبی پروگراموں میں شرکت کرنے کے مواقع ملتے ہیں، اسی لیے ان کی زبان پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو دیہات کے بچے ہوتے ہیں تھوڑے پچھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو مواقع فراہم نہیں ہوتے، اور وہی شہر کے بچوں کو بہت سارے مواقع ملتے ہیں، جیسے کہ تقریر کرنے کا موقع ملتا ہے، اسپیچ دینے کا، ڈرامے کرنے کا مواقع ملتا ہے، پروگراموں میں حصہ شرکت لینے کا مواقع ملتا ہے، ایسے بہت سارے مواقع شہری بچوں کو ملتے ہیں جو کہ دیہات کے بچوں کو نہیں مل پاتے۔ اسی طرح مختلف مقامی بولیوں کا اثر بھی بچوں کی زبان کی آموزش پر پڑتا ہے۔ اسکول کا ماحول، اسکول وہ مرکز ہے جہاں بچوں کو شعوری طور پر زبان سکھائی جاتی ہے، اس لیے یہاں زبان کی آموزش کے لیے ماحول سازگار اور مثالی ہوتا ہے۔
بچے کے تلفظ کی صحت پر اساتذہ کو خاص طور پر دھیان دینا چاہیے، کیونکہ صحیح تلفظ کی ادائیگی سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھو پروناؤنسیشن جو ہوتا ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے، کوئی بھی لینگویج ہو کیوں نہ ہو۔ اگر بچہ صحیح کو کچھ اور کہتا ہے، صحت کو کچھ اور کہتا ہے، تو اس سے بات سمجھی نہیں جاتی اور تلفظ کی غیر ادائیگی ہوتی ہے۔ تو بچوں کو جواب دینے کے لیے اکسانا چاہیے۔ اس سے بچوں، میں پیج نمبر 18 پر جا رہی ہوں۔ میں اظہار خیال کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ اگر اسکول کے اساتذہ ہی کا تلفظ غلط ہو اور وہ بچوں کی تحریر میں ہونے والی غلطیوں کو درست نہ کرے تو صحیح زبان بولنے والے بچوں کی زبان پر بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اساتذہ اپنی زبان کی صحت پر خاص توجہ دے، وہ زبان پر عبور حاصل کرے، طلبہ کی زبان کی غلطیوں کی اصلاح کرے، اضافی مطالعے کی سہولت فراہم کرے، اردو کے ادیبوں اور عاملوں کو اسکول میں مدعو کرے تاکہ طلبہ کو صحیح زبان سننے کے مواقع میسر آئے۔ کیونکہ طلبہ اسکول میں مخصوص 5-6 گھنٹے ہی رہتے ہیں اور باقیہ وقت گھر اور سماج میں گزارتے ہیں، جن کا ان کی زبان پر زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے اسکول میں اساتذہ کو ان کی زبان کو درست کرنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اسکول میں لائبریری ہو تو بچوں کو اخبارات، رسائل اور کتابیں پڑھنے کا مواقع ملتا ہے، جس کا ان کی زبان پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ کے اسکول وغیرہ میں لائبریری وغیرہ ہے، اخبارات میں ہوتے ہیں کہ اخبارات آپ رسائل پڑھیں، اخبار پڑھیں، کتابیں پڑھیں، ان کی ریڈنگ کو انکریز کریں تاکہ ان کی زبان درست ہو۔ قریبی ساتھی یعنی کہ کلوز فرینڈس، جو بچے اپنے ہم جولیوں یا اپنی عمر سے بڑے لڑکوں یا لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، اس کا بھی ان کی زبان کی ترقی پر اثر ہوتا ہے۔ کبھی یہ اثر اچھا ہوتا ہے تو کبھی برا۔ بزرگوں کی زبانی نئی معلومات، پرانے وقتوں کے واقعات اور ان کے تجربات کا علم ہوتا ہے، جس پر پرانی چیزوں کے نام معلوم ہوتے ہیں اور بہت سارے نئے الفاظ کا استعمال سیکھتے ہیں۔ اس طرح زبان کی آموزش کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قریبی ساتھی جو ہوتے ہیں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں، ان سے بچے بہت زیادہ سیکھتے ہیں، جو فرینڈس ہوتے ہیں ان سے، تو ان کا بھی اچھی سنگتی اگر رہے تو اچھے بن سکتا ہے انسان، بری سنگتی میں گیا تو ان کے جیسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کرے کہ اچھی سنگتی میں سارے بچے رہیں۔ اردو زبان میں تصورات کی تشکیل۔ اردو زبان میں تصورات کی تشکیل، یہ ہم لوگوں نے پیچھے بھی پڑھی نا اردو زبان میں، لیکن یہ الگ ہے۔ جب ہم اردو زبان کی آموزش و تدریس کے عمل پر غور کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس عمل سے متعلق کئی مسائل ابھرے ہیں جو حسب ذیل ہے۔ بچوں کی جسمانی صحت، جسمانی نشوونما کے اصولوں کے مطابق اگر بچے کی نشوونما نہ ہو سکتی تو زبان کی آموزش اور تدریس میں دشواریاں پیش آتی ہیں۔ بڑی اور سنگین بیماری ہو تو بچوں کو سننے، بات چیت کرنے، لکھنے اور پڑھنے کی مہارتوں کے حصول میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو پہلا پوائنٹ ہو گیا کہ بچوں کی جسمانی صحت اچھی ہونا چاہیے۔ اب ضروری نہیں کہ سب کی اچھی ہو، وہ کچھ لوگوں میں، بچوں میں جو ہوتی ہے کہ وہ اپاہج ہوتے ہیں تو ایسی بھی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، تو وہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے ہم آگے پڑھیں گے۔ اب دوسرا جو ہے وہ ذہانت ہے۔ ذہانت یعنی کیا؟ ذہانت یعنی کیا؟ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیے مجھے، یا تو آپ یہیں پہ سمجھ لیجیے۔ لسانی ترقی میں طلبہ کی ذہانت اور اس کی ترقی کی بڑی اہمیت ہے۔ ذہانت کی
میں پیج نمبر 19 پر جا رہی ہوں۔ ذہانت کی وجہ سے بچوں کو ذخیرے الفاظ بڑھنے، آسانی سے بولنے، تقریر کرنے میں سہولیت ہوتی ہے۔ اگر عمر کے مطابق ذہانت کی ترقی نہ ہو تو لسانی ترقی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جو دماغ کی ترقی ہونی چاہیے نا، ذہن کی ترقی جب بھی بڑھتی ہے، کب بڑھتی ہے؟ جب ہم کوشش کریں، ترقی، لسانی ترقی کے مسائل پیدا نہ ہو، سب کا ذہن اب ہے تیسرا ٹاپک، خاندان کی تعلیمی، سماجی و معاشی حالت کا اثر۔ اگر خاندان کے بیشتر افراد ناخواندہ ہو تو بچے کو صحیح زبان کی آموزش میں دشواری آ سکتی ہے۔ خاندان کے پیشے، افراد کے مجاز اور برتاؤ اور سماجی رابطے کا اثر بھی زبان کی ترقی پر ہوتا ہے۔ مذہب گھرانے کے بچے ادب گفتگو سے واقف ہوتے ہیں، جبکہ غیر مذہب گھر والوں کے میں بچوں کے کانوں میں گالیاں اور گندے الفاظ پڑھتے رہتے ہیں جو ان کی زبان پر آ جاتے ہیں۔ غیر ذائقہ بچوں کے ذخیرے الفاظ، ادب گفتگو، بولنے کے انداز، پڑھنے کی صلاحیت اور لکھنے کی مہارت میں ترقی کا عنصر مناسب خاندانی ماحول پر ہوتا ہے۔ دیکھو جو آس پاس کے جو خاندان ہوتے ہیں نا، کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں تو بدتمیز ہوتے ہیں کہ وہ بچوں میں بھی وہی بدتمیزی والی عادت آ جاتی ہے۔ لیکن کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو اچھے، جو غیر مذہب یعنی اپنے مذہب کے، اسلام کے طریقوں پہ نہ چلتے ہوئے وہ اپنے شیطان کے طریقوں پہ چل دیے، ایسے بھی خاندان ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ بچوں میں بھی ویسی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اب مذہب کے طریقے پہ چل رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، اچھی بولی، اچھی گفتگو کرنے والے لوگ، اچھی گفتگو میں رہنے والے، اچھی سنگتی میں رہنے والے خاندان جو ہوتے ہیں وہ ترقی یافتہ ہوتے ہیں اور اپنے بچوں میں بھی ویسی ہی عادت ڈالتے ہیں۔ خاندانی تعلقات، گھر کے افراد کے آپسی تعلقات کی نوعیت کا بھی بچے کی زبان پر اثر ہوتا ہے۔ اگر خاندان کے لوگ بچے پر توجہ نہیں دیتے اور اس سے گفتگو کرنے کا وقت نہیں نکال پاتے ہیں تو بچے کی زبان محدود ہو جاتی ہے۔ ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ آج کل کے بزی ٹائم میں ہوتے ہیں کچھ ایسے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچوں پر جو توجہ نہیں دے پاتے، کام میں لگے رہتے ہیں، کچھ کام ہو جاتا ہے، سارے جاب کرتے ہیں آج کل، تو توجہ نہیں دے پاتے بچوں سے بات نہیں کر پاتے، گفتگو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے زبان پر اثر ہوتا ہے، بچے شانت ہو جاتے ہیں، ڈپریشن آ جاتا ہے اور بھی مختلف مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مقامی بولی کے اثرات، بچے پر گھر کی زبان کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر گھر میں مقامی بولی رائج ہے تو اس گھر کے بچے کو اسکول میں معیاری زبان سیکھنے میں کافی دشواری پیش آ سکتی ہے۔ بچے کی زبان پر مقامی زبان کے الفاظ ہوتے ہیں، انہیں ہٹا کر معیاری زبان کے الفاظ کا استعمال کرنا استاد کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں۔ دیکھیے کچھ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ایک بولی چھپ جاتی ہے ان کی، کہیں سے آتے ہیں، کہیں مقام سے آتے ہیں، کہیں دوسرے مقام سے آ جاتے ہیں لوگ، بہار سائڈ سے آ گئے، لوگ بنگال سائڈ سے آ گئے، تو ان کی زبان پر وہی ساری بولیاں رہتی ہیں، ان کے مقام کی جو بولی ہوتی ہے، تو جو معیاری بولی ہوتی ہے جہاں پہ وہ آتے ہیں سیکھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اسکول میں جو بولی انہیں سکھائی جاتی ہے وہ تھوڑی ان کی تکلیف ہوتی ہے، وہ سیکھنے میں مشکل آتی ہے، استاد کے لیے کیسا ایک چیلنج بن جاتا ہے جو انہیں سکھانا۔ ترغیب اور تحقیقی مجاز کی کمی، طلباء کی لسانی ترقی میں ترغیب کی بڑی اہمیت ہے۔ سرپرستوں اور اساتذہ کی ترغیب و تحریک سے طلباء کی لسانی ترقی تیزی سے ہوتی ہے، کیونکہ ترغیب اور تحریک کا مطلب یہ ہے کہ تحقیقی جو مجاز ہونا چاہیے، جو ترغیب ہونی چاہیے پڑھانے کے لیے، آپ کو ٹیکنیک کا یوز کرنا بہت ضروری ہے، الگ الگ طریقے سے ترغیب لگا کے آپ نے بچے کو تیز کرنا ہے، طلباء کو اچھی
تقریریں سننے اور تقریر کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں، تحریری مقابلوں میں شرکت کرنے کی ترغیب دی جائے، معیاری ادب کے مطالعے کی جانب راغب کیا جائے، نیز بچوں کو کہانی سننے، نظمیں پڑھنے اور ڈراموں میں حصہ لینے کے لیے اکسایا جائے تو نہ صرف ان کی زبان ترقی کرتی ہے بلکہ ان کی شخصیت بھی نکھار آتا ہے۔ اگر اس طرح بچوں کی ترغیب نہ دی جائے تو ان کے تحقیقی مزاج کی تربیت نہ کی جائے تو مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اب میں پیج نمبر 20 پر آ رہی ہوں۔ ساتواں، تعلیمی پالیسی نصاب اور عمل درآمد میں لاپرواہی۔ اگر تعلیمی پالیسی ہی میں اردو زبان کی آموزش کے لیے مناسب ہدایت موجود نہ ہو یا مناسب ہدایت ہونے کے باوجود کے مطابق عموماً کام نہ کیا جائے تو طلباء کی آموزش پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے لسانی ترقی میں اساتذہ کی ذمہ داری بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ جو تعلیمی پالیسیز ہوتی ہیں، یعنی کہ جس کی جو نصاب میں جو آپ کے سلیبس میں موجود تعلیم ہے وہی بچوں کو آپ دیتے ہیں، تو اس میں اگر آپ لاپرواہی کر رہے ہیں، کوئی ایسا ایک آپ ٹاپک سکھا رہے ہیں تو دوسرا چھوڑ رہے ہیں، تو ایسا اگر لاپرواہی ہوں گی تو کیا ہوگا کہ بچوں کی جو ایک مائنڈ سیٹ ہوگا ان کا ہٹ جائے گا، انہیں سمجھ نہیں آئے گا وہ ٹاپک اور ان پہ اثر۔ اردو مادری زبان والے طلباء کو تمام مضامین شعبوں کا علم اردو زبان میں فراہم ہونا ان کا حق ہے۔ اسی پس منظر میں یونیورسٹی کمیشن سن 1948 تا 49 اور کوٹھاری کمیشن 1964 تا 66 نے مادری زبان کو زبان اول کا مقام دیا ہے۔ اگر اس سفارش کو عملی جامہ پہنایا جائے تو انگریزی زبان کا تبادلہ کم ہو سکتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ آزادی سے قبل ملازمت کے حصول کے لیے انگریزی کو اہمیت حاصل تھی، اور اب آزادی کے بعد عملی سطح پر ترقیات کے میدان میں جمے رہنے کے لیے انگریزی کا علم ضروری ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے انگریزی کو قبول کیا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ اب ہم صبح بخیر، شب بخیر، خدا حافظ کی جگہ گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، ٹاٹا، بائے بائے جیسے الفاظ استعمال کرنے لگے ہیں۔ اپنی گفتگو میں انگریزی کا بے تحاشا استعمال ایک لحاظ سے اردو زبان کی آموزش اور تدریس پر حملہ کے مصداق ہے، جو ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے۔ دیکھیے یہ مسئلہ اسی لیے ہے کیونکہ آج کل ہر جگہ دیکھیے انگریزی کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے اردو کے مقابلے میں۔ اردو کو پہلی ایسی زبان رکھتے ہوئے کوٹھاری کمیشن اور یونیورسٹی کمیشن دونوں نے مادری زبان کو اول مقام دیا تھا۔ اب لیکن انگریزی آ گئی ہے اور انگریزی ہر جگہ پہ اپنی حکم جما رہی ہے، اور جو سیکھے اس کی تو چاندی ہی چاندی، کیونکہ انگریزی جو ہے ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کل ہر جگہ انگریزی ہی زبان بولی جا رہی ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا ہے اردو کے لیے۔ معیاری زبان اور بولی کا تنازع۔ بچے اپنے گھر میں اور پاس پڑوس میں جو زبان سنتا ہے اور بولتا ہے عموماً اس میں قواعد کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، اس پر دیگر زبان بولنے والوں کا اثر بھی ہوتا ہے۔ جب بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے تو اسے کتابی زبان سیکھنے پر زور دیا جاتا ہے جو معیاری زبان ہوتی ہے۔ اس طرح بولی اور معیاری زبان میں ایک فاصلہ سا نظر آتا ہے۔ سرپرستوں، اساتذہ اور تعلیمی انتظامیہ کی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو معیاری زبان کی آموزش کی ترغیب دی جائے۔ تعلیم کا کام ہی یہ ہے کہ طلباء کو معیاری زبان پر عبور حاصل کرنے میں مدد کرے۔ وجہ
یہ ہے کہ سماجی اور تہذیبی سطح پر معیاری زبان ہی مطلوب ہے۔ اگر ہم بولی پر اصرار کریں تو صرف مہاراشٹر ہی میں مراٹھواڑہ، وردرب، خاندیش اور کوکن کی بولیوں کا لسانی تنازع پیدا ہو جائے گا اور طلبہ کے لیے اردو معیاری زبان کی آموزش و تدریس کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ دیکھیے، جو اگر آپ کو کوئی پوچھ رہا ہے کہ معیاری زبان بولنا اتنا ضروری، سیکھنا اتنا ضروری کیوں ہے، کیونکہ وہ ہماری مادری زبان ہے۔ معیاری زبان اسے کہتے ہیں کہ جو ہم قواعد کے ساتھ ڈیٹیل میں اس زبان کو پیش کرے، جیسے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ ہماری معیاری زبان ہو گئی، مادری زبان ہے بٹ معیاری زبان اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ اس میں قواعد کے لحاظ سے لکھا گیا ہے، کچھ بھی یہاں وہاں کی باتیں اٹھا کے نہیں ڈالی گئی بلکہ گرامرٹیکلی سے جانچ واچ کے لکھا گیا ہے۔ 10واں پوائنٹ، اردو زبان کے ذریعے ادبی روایات کی نگہداشت کا مسئلہ۔ بچوں کو ہمیشہ نئی ادبی نگہداشت سے متعارف کراتے رہنا چاہیے تاکہ ان کے دل میں اپنی زبان کی ادبی روایت کے لیے فخر کا احساس پیدا ہو۔ بچوں میں ادب کا ذوق پیدا کرنے اور مطالعہ کا شوق پیدا کرنے کی اہم ذمہ داری اساتذہ کے سر ہے۔ اس لیے اساتذہ ایسے اپنا فرض سمجھ کر اردو زبان و ادب کی ترقی کے نقطۂ نگاہ سے آموزش و تدریس کی کوشش کریں۔ 11واں پوائنٹ، اردو لفظ کے مسائل۔ اردو زبان میں اظہار خیال کے عمل میں کئی مسائل پیش آتے ہیں، جیسے تلفظ کی غلطیاں، اظہار کی غلطیوں کو درست نہ کرنا وغیرہ۔ تو تلفظ کی غلطیاں کیا ہوتی ہے؟ معیاری تلفظ ادا نہ کرنا، جیسے الف عین، سین جو یہاں پہ س ہے س اور یہ سین، سواد، کاف، قاف، غاف، غین، ز، جیم جیسے حروف میں فرق کے بغیر ادا کرنا، تلفظ کا صاف اور واضح نہ ہونا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے بچے تھوڑی غلطی کر لیتے ہیں یہ سب پڑھنے میں، جیسے الف اور عین میں وہ تھوڑا ڈفرینس پہچان نہیں پاتے، ٹھیک ہے، تے میں اور سین میں نہیں پہچان پاتے، سواد میں نہیں پہچان پاتے، کیونکہ یہ ان کا پروناؤن جو ہوتا ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے لیکن لکھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور الفاظ بھی الگ بن جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ذہنی ناپختگی، صلاحت، اکالہٹ وغیرہ کی وجہ سے بھی تلفظ کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ کچھ بچوں میں کیسا ہوتا ہے ہقلاتے ہیں، کچھ بچے تو ہقلاہٹ کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، صلاحت کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، پھر ٹھوکلے بچے ہوتے ہیں تو ہقلاتے ہیں بچے تو اس وجہ سے بھی ہوتا ہے، لیکن ایک ایج گرو ہوتی ہے وہ بھی سیدھے ہو جاتے ہیں بولنے میں۔ بولتے وقت اکتانا، بولتے وقت اٹکنا، بعض حرف کو غلط بول جانا، یا محجول و معروف اور واوے مجہول اور معروف میں گڑبڑ، بعض حرف کی تکرار، مخصوص الفاظ کو بار بار بولنا۔ تو یہ جو ہے یہ گرامٹیکلی مسٹیک ہو جاتی ہے بچوں سے، کبھی کبھی بڑوں سے بھی ہو جاتی ہے، ضروری نہیں، تو یہ چیزوں کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ غیر ضروری طور پر تیزی سے اور الجھالٹ میں بولنا، آواز میں اتار چڑھاؤ کا خیال نہ رکھنا، ناک سے بولنا وغیرہ تلفظ کی خامیوں کو دور کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اظہار کی غلطیاں، بعض طلبہ کے تلفظ کی ادائیگی میں کوئی بڑی خامی نہیں ہوتی، البتہ بولتے وقت ان کی آواز کا پھٹنا اور سخت آواز کا نقص اظہار میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ جملوں کا بامعنی نہ ہونا، جملوں میں تنوع نہ ہونا، بولنے میں روانی نہ ہونا، ایک ہی لہجے میں بولنا، چہرے پر تاثرات کا نہ ہونا، خود اعتمادی نہ ہونا جیسے نقائص اظہار خیال کے دوران محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ غلطیوں کو درست نہ کرنا، اگر طالب علم میں کوئی جسمانی نقص ہے جس کی وجہ سے تلفظ کی صحیح ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے تو اس میں ضمن میں سرپرستوں کو آگاہ کرنا استاد کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا اگر آپ کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ بچے میں کچھ پرابلم ہے جو استاد
सरपरस्तों को तो पता होता है, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं पता, तो आप उन्हें बता दिया जाए पेरेंट्स को कि आपके बच्चे में ये खामी है, जिससे आपको जांचना चाहिए, डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज करना चाहिए। कुछ बच्चे कान से सुन नहीं पाते, पेरेंट्स को पता होता है, अक्सर पेरेंट्स बताते नहीं, तभी होता है, तो उनको तकलीफ होती है बच्चों को, बच्चे शोर मचाते हैं, उन्हें एक तो सुनने नहीं आता, कोई बच्चे देख नहीं पाते साफ। ऐसे बहुत सारे मसाइल आगे हम पढ़ेंगे, सीडीपी में तो पढ़ेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट में उसके भी लेसन आएंगे इंशाल्लाह लेक्चर्स में। अगर उस्ताद की तदरीस ही में नुक्स हो जिससे उस्ताद का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त ना हो, इसके लहजे में यकसानियत का ना होना, तो उस्ताद की रहबरी करना भी ज़रूरी है। देखो कुछ टीचर्स होते हैं, न्यू टीचर्स होते हैं, तो थोड़ा उनका भी आदत नहीं होता उनको भी पढ़ाने के लिए, तो वो भी थोड़ा तलफ़्फ़ुज़ में दुरुस्त करना ज़रूरी है। सही लिखना सीखने में दरपेश दुश्वारियाँ। इस सिलसिले में सबसे बड़ी दुश्वारी उस्ताद की काहिली है। उस्ताद का काम है कि वो बच्चों को कवायद के मुताबिक सही लिखना सिखाए और बच्चों की तहरीर में होने वाली गलतियों की असलाह करे। साथ ही साथ उस्ताद इस पर भी नज़र रखे कि मवाद दुरुस्त हो। उस्ताद का काम मखसूस गलतियों की निशानदही करना नहीं है, बल्कि गलतियों को दुरुस्त करना और बच्चों से इसकी मशक करवाना भी ज़रूरी है। शहरों में खास तौर पर तलबा की तादाद में होने वाला इजाफा भी एक सबब है कि उस्ताद तलबा की तहरीर की गलतियों को दुरुस्त नहीं कर पाता। इसी सूरत में मनसूबा बंदी की ज़रूरत है। देखो क्या होता है ना कि कवायद और जो ग्रामर होता है उर्दू का, वो बच्चों को सही से पता होना ज़रूरी है, जिससे वो उनकी लिखाई ही नहीं, उनके सीखने में भी दुश्वारियाँ जो पैदा होती है वो ना हो। और शहरों के खास तौर पर तलबा के तादाद में होने वाला इजाफा भी एक सबब है कि उस्ताद तलबा की तहरीर की गलतियों को दुरुस्त नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तादाद में होते थे, उस्ताद भी किस 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 पर ध्यान दें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मंसूबा बंदी की ज़रूरत होती है, एक प्लानिंग होती है प्रॉपर, जिससे वो बच्चों को सिखा सकते हैं। तलबा उमूमन तज़किरो तानीस, वाहिद जमा, इमला, रोज़मर्रा माहुरा आमला वगैरह की गलतियाँ करते हैं। इन गलतियों को बर वक्त दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चे जो क्या करवाते हैं कि जो टीचर्स होते हैं वो इमला करवाते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाहिद जमा, और उनसे पूछ, तो टीचर्स को है ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। उर्दू ज़बान की आमोज़श व तदरीस के अमल से मुतालिक मज़कूरा बला मसाइल पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके साथ ये वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ज़ेली बाग डे यहाँ से स्टार्ट होगा, जो मैं इसके पार्ट 3 में कर दूँगी। ये बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, जो अगर मैं ये भी टॉपिक स्टार्ट कर दूँ तो ऑलमोस्ट ये वीडियो 30 मिनट के ऊपर तो चली गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद नमीरा को। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। कुछ भी सवाल आपको करने, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली तो नहीं, लेकिन आपके फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ये चैनल बिल्कुल शेयर कर सकते हैं आप। अगर किसी को ज़रूरत होगी तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस छोटी सी फैमिली को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।